यूक्रेन की मदद ना की गई तो वो हार जाएगा, लेकिन अगर मदद की जाती रही तो क्या वो जीत भी सकता है? रशियन आर्मी रोजाना 15,000 आर्टिलरी शेल्स फायर करती है और यूक्रेन 2 से 3,000। 2025 तक रूस की यूक्रेन के खिलाफ जंग जीतने की प्लानिंग ये है कि उसे हर 3 मुल्कों के जासूसी नेटवर्क्स रशियन बॉर्डर पर जमीन के नीचे टनल्स में काम कर रहे हैं। कोई पागल ही होगा जो ये करेगा। पूरा यूरोप इन 3 रशियन डेड लाइंस से खौफजदा है। रूस 10 साल में यूरोप के इतने बड़े इलाके पर कब्जा कर चुका है कि इसमें इसराइल जैसे 6 ममालिक समा सकते हैं। कैसे हैं दोस्तों? 27 फरवरी को पेरिस में 21 यूरोपियन लीडर्स की मीटिंग हो रही थी। इसमें डिस्कस हुआ कि रूस यूक्रेन जंग में किस तरह यूक्रेनियन मिलिट्री की मदद की जा सकती है और मशरकी यूरोप के इस अहम मुल्क को कैसे बचाया जा सकता है। इस अहम मीटिंग के बाद जब 21 यूरोपियन लीडर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जमा हुए तो एक सादा सा सवाल ऐसा आया जिसने खासा भौंचाल पैदा किया। एक जर्नलिस्ट ने मेजबान फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन से पूछ लिया कि क्या आप यूक्रेन को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं? क्या यूरोपियन आर्मीज, नाटो फोर्सेस भी रूस के खिलाफ यूक्रेन में उतर सकती हैं? मैक्रोन ने कहा, हमारे सामने हर ऑप्शन खुला है, हम कुछ भी करेंगे लेकिन यूक्रेन को बचाएंगे। नथिंग इज रूल्ड आउट। इस जवाब में ये झलक थी कि अभी जो 21 मुल्क की मीटिंग मुकम्मल हुई है, इसमें कहीं ये बात डिस्कस हुई है कि अगर सिर्फ हथियार और डॉलर्स भेजने से भी यूक्रेन की फोर्सेस कामयाब नहीं होती तो क्या यूक्रेन को रूस के असर में जाने देना चाहिए या फिर खुद आगे बढ़कर रूस को रोकना चाहिए? पहली बार मगरबी ताकतों की तरफ से, वेस्टर्न पावर्स की तरफ से कोई ऐसी बात हुई थी। इसीलिए प्रेसिडेंट मैक्रोन के इस जवाब ने दुनिया भर में हेडलाइंस लगा दी कि यूरोप रूस के मुकाबले में बूट्स ऑन ग्राउंड के ऑप्शन पर गौर कर रहा है। जैसे ही ये खबर आम हुई और इस पर रद्द-ए-अमल आना शुरू हुआ, रिएक्शन आया, तो सबसे पहले यूरोपियन ममालिक ही एक एक करके पीछे हटने लगे। सब वजाहतें देने लगे कि ऐसी कोई बात तो अंडर डिस्कशन है ही नहीं। पोलैंड, जर्मनी और बाकियों ने भी ऑफिशियली क्लियर करना शुरू किया कि किसी भी सूरत हम यूक्रेन में फौज दाखिल करने के बारे में नहीं सोच रहे। किसी भी बड़े तनाज़े से बचने के लिए अब ये बहुत ज़रूरी था कि इसको क्लियर किया जाए। वजह इसकी यह है कि रूस की 3 बुनियादी रेड लाइंस हैं जिनका ख्याल अमेरिका और यूरोप भी रखते हैं। एक ये कि यूक्रेन को नाटो का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। दूसरी ये कि नाटो या अमेरिकी फोर्सेस में से कोई भी रूस के मगरबी बॉर्डर के साथ वाले ममालिक, जॉर्जिया, यूक्रेन, बेलारूस, लातविया, एस्टोनिया और फिनलैंड में इसके लिए ख़तरा पैदा नहीं करेंगे, यानी रशियन साइड की तरफ मिसाइल वगैरह फिक्स नहीं करेंगे। तीसरी और हालिया अनऑफिशियल रेड लाइन ये है कि यूक्रेन को मगरबी ममालिक कोई ऐसी इंटेलिजेंस नहीं देंगे, कोई ऐसा हथियार नहीं देंगे जिससे वो रूस के अंदर काइनेटिक अटैक कर सकें, ऐसा अटैक जिससे जानी नुकसान हो सकता हो या बड़े पैमाने पर तबाही मुमकिन हो रूस के अंदर, यानी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स वगैरह नहीं उसको दिए जाएंगे। अमेरिका ने पिछले साल यूक्रेन को चंद पुराने बैलिस्टिक मिसाइल्स दिए थे जिन्हें कुछ लोग लॉन्ग रेंज कह सकते हैं, लेकिन ये है नहीं, क्योंकि रशियन परसेप्शन थ्रेट से ये 150 से 90 किलोमीटर वाले एटाकम्स बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं और रूस इनसे कोई खतरा महसूस नहीं करता। इससे पहले वेस्टर्न पावर्स ने यूक्रेन को जो बंकर बस्टर्स दिए थे, उन्होंने भी जंग के बैलेंस पर कोई असर नहीं डाला था। मैदान जंग रूस के हाथ था और है। इसी तरह बरतानिया ने भी स्टॉर्म शैडो मिसाइल्स का एक वेरिएंट यूक्रेन को दिया था और ये भी पेलोड के साथ 100 किलोमीटर तक ही मार कर सकता था। इन्हें अगर यूक्रेनियन कंट्रोल वाले इलाकों से वो फायर भी करें तो रूस के अंदर गहराई तक ये मार कर ही नहीं सकते थे। सो हम कह सकते हैं कि वेस्टर्न पावर्स रशियन रेड लाइंस के पास पास मंडला रही हैं, तनी हुई रस्सी पर चल रही हैं, लेकिन रेड लाइंस क्रॉस नहीं कर रही। हाँ, अब फ्रेंच प्रेसिडेंट के बयान पर मुमकिन अमल अगर वो करें यूरोप वाले, तो इसका मतलब ये था कि वेस्टर्न पावर्स रेड लाइन क्रॉस करने के बारे में सोच रहे हैं। यही वजह है कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को मौका मिल गया और उन्होंने इसका फिर भरपूर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि यूरोप के वो ममालिक जो यूक्रेन को रूस पर हमलों में मदद दे रहे हैं और यूक्रेन में अपनी फौजें भेजने की बातें कर रहे हैं, याद रखें कि वो एक एटमी जंग को दावत दे रहे हैं, एक ऐसी जंग जो कि सब कुछ खत्म कर देगी। सदर पुतिन ने धमकी दी कि यूरोपीय ताकतों को याद रखना चाहिए कि हमारे पास भी हथियार हैं और हम उन मुल्कों में मर्जी के टारगेट्स हिट करने की सलाहियत भी रखते हैं। ये थ्रेट उन्होंने रशियन कौम से खिताब के बिल्कुल आगाज़ में दे दिया।
اور ہاں یاد رکھیں روس میں ابھی 17 مارچ تک پریزیڈنشل الیکشن ہونے والے ہیں جن میں واضح طور پر پریزیڈنٹ پیوٹن ہی ایک بار پھر فیورٹ ہیں، اور ابھی پریزیڈنٹ میکرون کے بیان نے انہیں مزید مقبولیت کا بھرپور سیاسی موقع بھی فراہم کر ہی دیا ہے۔ ابھی نان گورنمنٹ ادارے لیواڈا سینٹر کے پولز میں بھی ولادیمیر پیوٹن ہی رشیا میں ان کی جو اپروول ریٹنگ ہے وہ 80% آئی ہے۔ واضح طور پر لگ رہا ہے کہ صدر پیوٹن نے رشینز میں ایک نیشنلزم ابھار دیا ہے، اور 90 کی دہائی کی مسلسل اتھل پتھل کے بعد انہوں نے اپنی قوم کو جو ایک سٹیبلٹی دی ہے، اب یہی ان کے پولیٹیکل کیپٹل کا اہم ترین حصہ ہے۔ وہ 24 سال سے روس کے سب سے طاقتور انسان ہیں۔ ان پر ویسٹرن پاورز نے 16,000 سے زیادہ پابندیاں لگا رکھی ہیں۔ ان کے دوستوں، کاروباری لوگوں، کمپنیز، انسٹیٹیوشنز اور ٹیکنالوجی حاصل کرنے پر بھی پابندیاں ہیں، لیکن یہ سب پابندیاں ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکی۔ ان 16,000 پابندیوں کے علاوہ روس کے خلاف ویسٹرن ورلڈ یوکرین کو $278 ارب $278 بلین الگ سے دے چکی ہیں۔ اتنی دولت، اتنے اسلحے اور اتنی سپورٹ کے بعد کیا اب یوکرین پلس یورپ پلس امریکہ کچھ پروگرس بھی دکھا رہے ہیں؟ آئیے ہم میدان جنگ دیکھتے ہیں کہ جنگ کہاں کھڑی ہے۔ ساتھیوں، روس یوکرین جنگ کو پورے 2 سال ہو چکے ہیں، 740 دن سے بھی کچھ اوپر۔ نقشے میں آپ دیکھیں یلو کلر، پیلے رنگ کے نشانات وہ یوکرینین علاقے ہیں جن پر روس کا قبضہ ہے۔ سرخ رنگ میں کریمیا کا علاقہ ہے جس پر رشینز نے اپنے حامیوں کی مدد سے 2014 میں کنٹرول حاصل کیا تھا۔ 2 سال کی اس حالیہ جنگ میں یوکرینین اور رشین فورسز کا زخمیوں اور ہلاکتوں کا جو مجموعی اندازہ ہے، یہ نمبر تقریباً اندازاً 5 لاکھ تک جاتا ہے۔ اندازاً اس لیے کہا جا رہا ہے کہ دونوں طرف سے ایگزیکٹ فگر تو سامنے نہیں آ رہے، ہر کوئی اپنے دشمن کے خلاف پروپیگنڈا نمبرز ہی دے رہا ہے، لیکن پھر بھی اگر ہم آپ کے سامنے ان سب کے کہے ہوئے نمبرز رکھیں تو بھی ایک صورتحال، ایک پکچر کلیئر ہوگی۔ یوکرینین پریزیڈنٹ زولنسکی کہتے ہیں کہ ان کی فورسز کا جانی نقصان 31,000 ہے، 31,000، جبکہ یوکرینین ایلائی امریکی اداروں کے مطابق یوکرینین کی ہلاکتیں 71,000 سے کچھ اوپر ہیں۔ اگر ہم روس کی بات مانیں تو ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے اب تک 4,40,000 یوکرینین کو مارا ہے، اتنے سولجرز کو ہلاک کیا ہے۔ اسی طرح ویسٹرن میڈیا کا پروپیگنڈا ہے کہ روس کے 5 لاکھ سے زیادہ سولجرز مارے جا چکے ہیں۔ ظاہر ہے یہ دونوں مبالغہ آرائیاں ہیں۔ ہمارے خیال میں رشین ہلاکتوں کی جو تعداد درست نمبر کے قریب تصور ہو سکتی ہے، وہ میڈیا زونا کے مطابق 45,000 سے کچھ کم ہے۔ BBC اور الجزیرہ جیسے بڑے ادارے اور مختلف مائنڈ سیٹ کے ادارے وہ بھی یہی نمبرز کاپی کر رہے ہیں۔ بس یہ یاد رکھیں کہ ان 45,000 میں زخمی شامل نہیں ہیں۔ ایک لمحے کے لیے اگر اس محتاط نمبر یعنی 45,000 رشینز کی ہلاکتوں کا فگر بھی درست مان لیا جائے تو یہ ان روسی فوجیوں کی تعداد سے بہت بڑا نمبر ہے جو 9 سال اور 4 ماہ کی سوویت افغان جنگ کے دوران مارے گئے تھے۔ اس 1 دہائی تک لڑی جانے والی جنگ میں روس کے کل ملا کر 15,000 سولجرز 15,000 سولجرز ہی مارے گئے تھے، جبکہ 2 ملین سے کچھ کم افغان زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ یعنی یوکرین کی جنگ میں رشینز کا نقصان دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے بڑا نقصان ہے۔ بظاہر اتنی بڑی رشین ہلاکتوں سے آپ کو یہی لگ رہا ہوگا کہ روس کا خوب نقصان ہو رہا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جنگ ابھی تک یوکرین کے اندر لڑی جا رہی ہے، روس میں نہیں۔ بیٹل گراؤنڈ یوکرین کا علاقہ ہے، اور سوویت افغان جنگ کے برعکس یوکرین اپنا 14% جغرافیہ 14% جغرافی لوز کر چکا ہے۔ اگر ہم اس میں 2014 کے کریمیا کے 4% جغرافیے کو بھی شامل کر لیں تو روس اب تک یوکرین کی، یورپ کی 18% 18% ٹیریٹری پر قبضہ جما چکا ہے۔ نقشے میں نارتھ سے اگر ہم دیکھیں تو خارکیو کے مشرق میں لوہانسک سے لے کر بخموت، اور پھر نیچے ڈونسک سے ہوتے ہوئے خرسون کے کنارے تک، اور ساؤتھ میں کریمیا تک سارا یوکرینین علاقہ، یہ ایسٹ یورپین ریجن روسی کنٹرول میں ہے اور کئی مہینوں سے ہے۔ ابھی کا تازہ نقصان جو یوکرین کو ہوا ہے وہ صرف ایواڈیوکا کا محاذ ہے، وہ ایک شہر انہوں نے کھویا ہے۔ ہزاروں جانوں گنوانے کے بعد رشین فورسز نے اسٹریٹجک اہمیت کا یہ حامل شہر ایواڈیوکا فتح کر لیا ہے۔ یہ شہر پچھلے سال مئی میں بخموت کی فتح کے بعد سے روس کی واحد بڑی کامیابی ہے اب تک۔ یہ شہر مہینوں سے 3 اطراف سے رشین محاصرے میں تھا، اور دونوں فورسز کے درمیان، یوکرینین اور رشینز کے درمیان ایک علامتی، ایک سمبولک اہمیت اختیار کر چکا تھا۔ یعنی ایواڈیوکا کو چھوڑنے کا مطلب یہ تھا کہ یوکرین بخموت کی طرح ایک اور شہر ہار گیا، مغربی طاقتوں کی مدد،
पैसा, इंटेलिजेंस, फौजियों की जवानियां सब बेकार गईं। इसी तरह अगर रूस इस पर कब्जा नहीं जमा सकता, ना कर सकता, तो मतलब ये था कि रूस इतनी बड़ी ताकत होकर भी 1 साल तक लड़कर भी एक छोटा सा शहर नहीं छीन सका। इसके अलावा आप नक्शे में देखें तो साफ है कि रूस के लिए वाडिवका की लोकेशन सप्लाई लाइन के लिए बहुत अहम है। ये उस डिफेंस लाइन के दरमियान में वाक़या है जहां रशियन फोर्सेस मोर्चे लगाए हुए हैं। नक्शे में सुर्ख लाइन दोनों फोर्सेस की पोजीशंस को जाहिर कर रही है। इसके मशरिक की तरफ ईस्टर्न साइड पर रशियंस हैं और मगरबी साइड पर, वेस्टर्न साइड पर यूक्रेनियन आर्मी ने मजबूत मोर्चे बना लिए हैं। दोनों तरफ लेयर्ड डिफेंस है और अच्छी खासी फोर्टिफिकेशन हो चुकी है, खास तौर पर रशियन साइड पर। वो इस तरह है कि रशियंस ने इस लाइन के पीछे गहरी खंदकें खोद रखी हैं। इनके पीछे ट्रेंचेस का एक जाल है, उसके पीछे तोपखाना है जहां से 15,000, 10,000 या 15,000 के करीब अटली शेल्स यूक्रेन में रोज़ाना फायर होते हैं। और इन 2 लेयर्स के पीछे फिर टैंक्स, एयर डिफेंस और ड्रोन्स का एक मुकम्मल नेटवर्क है। यानी रूस ने इस जगह की पावरफुल फोर्टिफिकेशन कर ली है। यही वजह है कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट को, इस हार्डन बॉर्डर को तोड़ना यूक्रेन के लिए तकरीबन नामुमकिन इस वक्त तो हो चुका है। इसके मुकाबले में इस सुर्ख लकीर के मगरबी तरफ यूक्रेन ने भी गहरी खंदकें खोदकर फोर्टिफिकेशन की है, जो कि रशियन से बहुत कमज़ोर नौइयत की है, लेकिन अपने दिफा का जज्बा यूक्रेनियन में भरपूर है। ये मैदान जंग दोस्तों करीब करीब पहली जंग अज़ीम, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के वेस्टर्न फ्रंट जैसा ही बन चुका है, जहां एलाइड और सेंट्रल पावर्स के दरमियान खौफनाक जंग हुई थी। तब ट्रेंचेस की पोजीशंस को, इस स्टेलमेट को तोड़ने के लिए 4 साल लग गए थे। टैंक उसके लिए इस्तेमाल करना पड़े थे, उस दौर की एक जदीद ईजाद थी। अब उसका तोड़ मौजूद है। यहाँ भी यूक्रेनियन मैदान में एवाडिवका के हालिया एक वाक़े के अलावा स्टेलमेट ही की सूरत हाल को फेस कर रहे हैं। लेकिन इस स्टेलमेट को तोड़ने की लॉजिकल कोशिश, बल्कि जिम्मेदारी अगर किसी की है तो वो यूक्रेनियंस की है, क्योंकि आखिर उन्हीं को अपनी सॉवरेंटी के लिए लड़ना है और अपना जोग्राफिया अगर वापस लेना है तो इन्हें लेना है। लेकिन बात यह है कि स्टेलमेट को तोड़ने के लिए जो ऑफेंस वेपनरी चाहिए, जो अटैकिंग आर्सनल्स चाहिए, जो वसाइल और इकोनॉमी चाहिए, वो यूक्रेन के पास ख़त्म हो चुकी है। अब यूक्रेन का ऑफेंसिव उसी सूरत में मुमकिन होगा या कामयाब होगा अगर मगरबी ताकतों की तरफ से वादे के मुताबिक 162 अरब डॉलर्स, 162 बिलियन डॉलर्स के असलहे और इमदाद का बड़ा हिस्सा यूक्रेन को जल्दी मिल जाता है। लेकिन सच पूछें तो ऐसा लगता नहीं कि मगरबी ममालिक और अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को ये इमदाद कहीं जल्दी मिलने वाली है, ऐसा नहीं लगता। क्योंकि अभी आपने देख ही लिया कि यूरोप ने तो 93.5 बिलियन डॉलर्स में से 54 बिलियन डॉलर्स अप्रूव कर दिए हैं, लेकिन अमेरिका की तरफ से जो 61 अरब डॉलर्स, 61 बिलियन डॉलर्स यूक्रेन से वादा किए गए थे, वो अभी तक अमेरिकन हाउस में वोटिंग के लिए भी पेश नहीं हो सके, क्योंकि हाउस स्पीकर जो हैं वो हुक्मरान पार्टी डेमोक्रेट्स के मुखालिफ रिपब्लिकन क्लब से हैं और माइक जॉनसन हैं। वो डोनाल्ड ट्रंप की आमद की आहट भी सुन रहे हैं और कहते हैं कि इस बिल में यूएस मैक्सिको बॉर्डर पर दीवार लगाने के लिए, बाड़ लगाने के लिए फंड्स नहीं रखे गए, वो भी होने चाहिए, क्योंकि उनके ख्याल में अमेरिका को यूक्रेन की मदद से ज़्यादा अपने बॉर्डर महफूज करने की ज़रूरत है। चूंकि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में रिपब्लिकन्स ज़्यादा हैं थोड़े से, इसलिए वहाँ इस बिल के फेल होने का भी कुछ इम्कान है। वैसे आपको बताएं कि ऐन मुमकिन है ये बिल ज़्यादा देर रुका ना रहे। अमेरिका किसी न किसी तरह या किसी और ज़रिए से यूक्रेन के लिए इमदाद का ये बिल पास करवा लेगा या इमदाद का बंदोबस्त कर लेगा, क्योंकि इस बिल में भी आप देखें तो सिर्फ यूक्रेन के लिए डॉलर्स नहीं है, बल्कि 14 अरब डॉलर्स, 14 बिलियन डॉलर्स इसराइल के लिए भी हैं कि वो गजा में अनडिफेंडेड लोगों पर बमबारी कर सके। तो खैर हम देखते हैं कि अगर अमेरिका आज या कल ये इमदादी पैकेज पास करवा लेता है तो क्या होगा। होगा ये कि ये इमदाद फिर भी फौरी यूक्रेन नहीं पहुंच सकेगी। ये अमेरिकी और यूरोपियन इमदाद जो कुल मिलाकर 100 अरब डॉलर से कुछ ऊपर बनती है, ये 3 साल का एक पैकेज है जो कई किस्तों में वहाँ पर जाना है। इस रकम के पहुँचने और इसमें शामिल असलहे के वहाँ पर मुंतकिल होने में काफ़ी वक्त है, जबकि मैदान जंग तो किसी का इंतज़ार नहीं करता। स्टेलमेट तोड़ने के लिए, रशियन फोर्सेस को पीछे धकेलने के लिए यूक्रेनियन मिलिट्री को अटली शेल्स फौरी चाहिए। वो इसलिए कि जैसा कि आप जान चुके, दोनों तरफ फोर्टिफिकेशंस हैं, यानी रूस और यूक्रेन ने अपनी अपनी साइड्स पर मजबूत डिफेंसिव पोजीशंस ली हुई हैं। ऐसी फोर्टिफाइड पोजीशंस इस मैदान जंग में या कहीं भी या तो टैंकों तले रौंद कर तोड़ी जा सकती हैं या फिर मिलिट्री जेट्स के जरिए, फाइटर जेट्स के जरिए ऊपर से गुजरकर इनको तबाह किया जा सकता है।
اب یہ دونوں صورتیں فی الحال یوکرین کے لیے تو پاسبل نہیں، کیونکہ ٹینکس کو رشین آرمی آرام سے روک لے گی اور جدید فائٹر جیٹس یوکرین کو کوئی دینے کے لیے فی الحال تو تیار نہیں۔ پیچھے بچتے ہیں پھر یہی اٹرلی شیلز، جنہیں توپوں یا ٹینکوں دونوں ذرائع سے دور سے فائر کیا جا سکتا ہے۔ اب چونکہ بیٹری سے جب اس طرح کی شیلز کا بموں کی بمباری اندھا دھند ہوتی ہے، اندھا دھند شیلز آتے ہیں تو وہ دشمن کے ٹھکانوں، مورچوں، گاڑیوں اور اسلحہ ڈیپوز کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں جب ایک ساتھ شیلز فائر ہوتے ہیں تو کوئی ڈیفنس سسٹم انہیں روک نہیں سکتا۔ جب کسی فوج نے اپنے پیدل دستوں یا گاڑیوں کو بھی آگے بڑھانا ہو، ایڈوانس کرنا ہو، تو اسے بھی اٹرلی فائر کا کور دیا جاتا ہے، شیلز فائر کیے جاتے ہیں۔ شیلز یوکرینین فورسز کی فوری ضرورت ہیں، اور اسے چاہیے بھی یہ 10-20 ہزار نہیں بلکہ ملینز میں، دسیوں لاکھوں۔ ابھی دیکھیں کہ صورتحال یہ تھی فروری کے آخر تک کہ روس روزانہ کم از کم 10,000 اٹرلی شیلز یوکرینین پوزیشنز پر فائر کر رہا تھا۔ رشین ملٹری کا اپنا اندازہ ہے کہ اگر 2025 تک 2025 تک اس نے یوکرین کو شکست دینا ہے تو اسے روزانہ یوکرین پر کم از کم 15,000 شیلز کی فائرنگ کرنا ہوگی، جس کا سیدھا مطلب ہے کہ رشین کیلکولیشن کے حساب سے کرملن کو، ماسکو کو 54 لاکھ 5.4 ملین سے زیادہ مختلف سائز کے اٹرلی شیلز کی ضرورت ہے۔ اب اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے یہ کیا ہے کہ ان میں سے 2.1 ملین شیلز رشین وار انڈسٹری خود ہی بنا چکی ہے، جبکہ امریکی ایجنسیز اور تھنک ٹینکس کا الزام ہے کہ ماسکو نے شمالی کوریا سے بھی 2.5 ملین 25 لاکھ اٹرلی شیلز خرید لیے ہیں، بلکہ یہ ان کو ٹرانسفر بھی ہو چکے ہیں۔ لیکن بس یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ایک الزام ہے جو ویسٹرن میڈیا سے، ویسٹرن پاور سے رشیا پر آ رہا ہے، جس سے نہ صرف رشیا انکار کر رہا ہے بلکہ امریکہ سے پوچھ بھی رہا ہے کہ کوئی ثبوت ہے تو دکھائیں، اور آپ جانتے ہیں کہ ایسی باتوں کے اکثر ثبوت نہیں ہوتے۔ تو خیر، ان 35 لاکھ شیلز کے علاوہ جو روس کو مبینہ طور پر مل چکے ہیں اور انہوں نے خود بھی تیار کیے، ان 35 لاکھ کے علاوہ روس کے پاس پرانے 3 ملین 30 لاکھ شیلز بھی سٹورز میں پڑے ہیں، جنہیں معمولی ریپیئرنگ کے بعد استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگرچہ یہ بہتر کوالٹی کے نہیں ہوں گے، لیکن محاذ گرم رکھنے کے لیے بہت ہیں۔ اب اگر ہم ان کو جمع کریں تو رشیا کو جو 54 لاکھ اس کے اندازے کے مطابق ضرورت ہے، 5.4 ملین، تو اس کے پاس تقریباً 6 ملین کے قریب شیلز موجود ہیں یا اس کے پاس 1 سال تک ہوں گے۔ اس کے مقابلے میں، روس کے مقابلے میں یوکرین کی صورتحال دیکھیں تو روس جب روزانہ 10,000 شیلز فائر کرتا ہے تو اس وقت صورتحال یہ ہے فروری کے آخر تک کی کہ جواب میں یوکرین محض 2 سے 3 ہزار شیلز ہی فائر کر پا رہا ہے، اور یہ تعداد گھٹ رہی ہے۔ جنگ جب شروع ہوئی تھی 2 سال پہلے تو یوکرین بھی 10,000 کے قریب شیلز روزانہ فائر کر رہا تھا، اسی لیے فرسٹ اوفینس میں اسے کچھ کامیابی بھی مل گئی تھی، مگر اب اس کے پاس شیلز کا کال پڑ چکا ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق اس وقت یوکرین کو کم از کم 2 لاکھ شیلز ماہانہ چاہیے، جبکہ اس ویڈیو کی اپلوڈنگ ڈیٹ تک یوکرینین پاورز بمشکل 50,000 شیلز ماہانہ ان کو دے پا رہی ہیں۔ اسی لیے یورپ نے یوکرین سے عالمی کانفرنس میں جو وعدہ کیا تھا کہ وہ مارچ تک، 2024 مارچ تک 1 ملین شیلز، 10 لاکھ اٹرلی شیلز یوکرین کو ڈیلیور کریں گے، اب یورپین پاور اس سے پھر گئی ہیں۔ یورپ نے کہا ہے کہ وہ مارچ تک صرف 5 لاکھ شیلز ہی دے پائے گا، ½ ملین۔ امریکہ جس نے جنگ کے پہلے مہینے میں ہی کسی نہ کسی طرح یوکرین کو 2 ملین 20 لاکھ شیلز پہنچا دیے تھے، وہ اب ایک بھی شیل نہیں بھجوا پا رہا۔ کیوں؟ کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پارٹی ریپبلکنز سپورٹ نہیں کر رہی۔ جو بائیڈن ذاتی طور پر یوکرین کی مدد کے لیے اتنے پرجوش تھے کہ انہوں نے ٹیکساس کے ایمونیشن پلانٹ میں ایک توسیع کی، اس کی ایکسپینشن کی۔ ان کا مقصد تھا کہ یہ پلانٹ اب سال میں 12 لاکھ شیلز تیار کرے گا اور اس کا ایک بڑا حصہ یوکرین کو بھیجا جائے گا۔ اس فیکٹری میں شیلز تو ابھی بھی تیار ہو رہے ہیں، لیکن ایک بار پھر وہی، ریپبلکن پارٹی جب تک اس بل کی ہاؤس میں بل کی منظوری نہیں دیتی، یہ کوشش بھی بیکار ہی جائے گی۔ اور ہاں دوستو، صرف شیلز ہی نہیں، یوکرین کے پاس ایئر ڈیفنس میزائلز بھی کم رہ گئے ہیں، یعنی وہ چھوٹا میزائل جو ہوا میں دشمن کے بڑے میزائل کو تباہ کرتا ہے، وہ بھی ان کے پاس کم ہے، جس کا مطلب ہے کہ یوکرین رشین میزائلز اور ممکنہ جیٹ فائٹرز کے اٹیکس کو روکنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اس کے علاوہ ماڈرن وارفیئر کے سب سے اہم ہتھیار یعنی فائٹر جیٹس، جیسا کہ ہم بتا چکے، وہ بھی $61.5 بلین کی امریکی ایڈ میں شامل تک نہیں ہیں۔ ساتھیوں، یورپ کو یوکرین کی ملٹری مدد کرنے میں اتنی دیر اس لیے لگ رہی ہے کہ یورپین انڈسٹری ایک زمانے سے وار فوٹنگ پر تھی ہی نہیں۔
وہ کب سے زمانہ امن میں جی رہے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ جب بارشوں کا موسم دور ہو تو کوئی چھتریوں کی فیکٹری نہیں لگاتا۔ یورپین ایکسپرٹس اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ ان کی پروڈکشنز ابھی وار اکانومی سے کوسوں دور کھڑی ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یوکرین کی مدد کرنے کے جتنے بڑے بڑے دعوے ہم کر رہے ہیں، حقیقت میں اتنا دم خم ہم میں نہیں ہے۔ نیٹو آفیشلز کے مطابق یورپ کو جتنی رقم ڈیفنس انڈسٹری پر کئی سال پہلے سے خرچ کرنا شروع کر دینی چاہیے تھی، وہ دراصل انہوں نے کی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج روس 2 سال سے مشرقی یورپ میں داخل ہو کر اس کے 1,16,116,000 اسکوائر کلومیٹر رقبے پر قبضہ کر چکا ہے، اور یہ علاقہ 6 اسرائیل جتنے بڑے ممالک کے برابر ہے۔ اور حال یہ ہے کہ اگر امریکہ مدد کو نہ پہنچے تو پورا یورپ مل کر بھی رشین ایگریشن کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یورپین ممالک کی فون کنورسیشن، ان کی آپس کی گفتگو، ملٹری آفیسرز کی بات چیت بھی اکثر رشین انٹیلیجنس سن رہی ہوتی ہے۔ ایسی ہی ایک گفتگو ابھی رشین میڈیا نے جاری بھی کر دی ہے، جس میں جرمن ملٹری آفیسرز یوکرین کو ٹورس کروز میزائل دینے اور رشین علاقوں کو ہٹ کرنے جیسی گفتگو کر رہے تھے، یعنی رشین ریڈ لائنز کراس کرنے کی بات کر رہے تھے۔ اس بات کا مطلب یہ بھی ہے کہ رشین ایجنسیز جرمنز کی بھی اور یوکرینینز کی بھی دونوں کی وائر ٹیپنگ کر رہی ہے، اور اس قابل وہ ہیں۔ جرمنی اور ویسٹرن پاورز ظاہر ہے اس آڈیو لیک پر بہت شرمندہ ہیں اور پریشان بھی ہیں۔ صاف دکھائی دے رہا ہے کہ یورپ تنہا رشین ایگریشن کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں ہے۔ امریکہ کو اس بات کا اچھی طرح احساس ہے، اسی لیے وہ ان ممالک کی مدد کر رہا ہے، کرتا ہے، اور ان تمام ممالک کو روس اور چین سے اپنی جنگ میں بطور فرنٹ لائن سٹیٹس استعمال بھی کر رہا ہے۔ جیسا کہ امریکہ 10 سال پہلے سے یوکرین کو روس کے خلاف جاسوسی کے نیٹ ورک بنانے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ ابھی نیو یارک ٹائمز میں اسی سلسلے میں ایک تفصیلی رپورٹ چھپی ہے کہ کس طرح امریکہ 2014 سے 2014 سے روس کی جاسوسی کے لیے یوکرینین آرمی کو استعمال کر رہا ہے، اور یوکرین کے خفیہ اداروں کو بھی استعمال کر رہا ہے۔ 24 فروری 2014 کو جب یوکرین میں پرو ویسٹرن سیاسی جماعت کے حامیوں نے رشین بیکڈ وکٹر ینوکووچ گورنمنٹ کو زبردستی ہٹایا، ایک انقلاب کے ذریعے ہٹایا، ہجوم اور مجمع کے ذریعے اٹیک کر کے ہٹایا، تو یہ پرو رشین پریزیڈنٹ جو تھے ساتھیوں سمیت ماسکو چلے گئے۔ پیچھے سے پرو ویسٹرن مظاہرین نے بہت توڑ پھوڑ کی، ان کے گھروں کو آگ بھی لگائی، چیزوں کو توڑا پھوڑا بھی، اور کچھ جلانے اور توڑنے کا کام یہ پرو رشین ایجنٹس بھی جاتے ہوئے کر کے گئے تھے۔ یعنی جاتے ہوئے یوکرینین انٹیلیجنس آفس کا کچھ ریکارڈ پرو رشین جو ایجنٹس تھے وہ ساتھ لے گئے تھے، اور کچھ انہوں نے وہاں پر جلا بھی دیا تھا۔ ساتھیوں، آپ کے علم میں ہوگا، اور ہم پچھلے کئی ویلاگز میں بتا چکے ہیں، گریٹ گیم میں بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ ایسٹ یورپ کے تمام ممالک کی طرح یوکرین میں بھی ایک اچھی خاصی تعداد رشین قومیت کے لوگوں کی رہتی ہے۔ رشین ایتھنیسٹی یورپ میں پھیلی ہوئی ہے اور ایسٹ یورپ میں بہت زیادہ ہے۔ اسی وجہ سے روس کو ان تمام ایریاز میں ایک لیوریج ملتا ہے، اپنے اتحادی ملتے ہیں، جاسوس ملتے ہیں، اور اپنے لیے مظاہرے کرنے والے، بات کرنے والے ملتے ہیں۔ تو کیا ہوا کہ جب 2014 میں اینٹی رشین مظاہرین نے، پرو ویسٹ مظاہرین نے اقتدار پر یوکرین میں قبضہ کر لیا، کیو پر قبضہ کر لیا، تو ان پرو ویسٹرن انقلابیوں نے CIA سے رابطے شروع کر دیے۔ ان کے پہلے انٹیلیجنس چیف وولنٹن نالیونچنکو نے پینٹاگون سے رابطہ کیا کہ امریکہ یوکرین کی نئی حکومت کی انٹیلیجنس اداروں کی مدد کرے، اور جواب میں روس کے خلاف ہم سے مدد لے لے۔ یہی انہوں نے درخواست CIA کے علاوہ MI6 برطانوی انٹیلیجنس ایجنسی سے بھی کی۔ پھر CIA اور MI6 نے یوکرین کی اینٹی رشین گورنمنٹ کے ساتھ مل کر روس کے خلاف یوکرینین رشین بارڈر پر ایک نیٹ ورک بنانا شروع کیا۔ اس پارٹنرشپ کے بالکل شروع میں ہی، 2014 کے شروع میں ہی، CIA ڈائریکٹر جان برینن نے یوکرین کا دورہ کیا اور ان سے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں، آپ کی مدد کریں گے، لیکن پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ روس کے خلاف آپ ہماری کتنی مدد کر سکتے ہیں، ہم آپ پر کتنا ٹرسٹ کر سکتے ہیں۔ ہوا یہ کہ یہ تعاون ساتھیوں واقعی یوکرین نے مضبوط بنا لیا اس وقت جب جولائی 2014 میں ملیشیا جانے والی فلائٹ 17 کو حادثہ پیش آیا۔ یہ مسافر جہاز مشرقی یوکرین میں رشین حمایت یافتہ علاقے میں گرا تھا۔ اس جہاز کے گرائے جانے میں رشین ہاتھ ہے، اس کی خفیہ ریکارڈنگ یوکرینینز نے فوری طور پر کیپچر کر کے امریکہ سے شیئر کر دی، جس میں کہ رشین بیکڈ ملیشیا کے لوگ گفتگو کر رہے تھے اس بارے میں، اور اس طرح کی گفتگو تھی جس سے پتہ لگتا تھا کہ اس طیارے کو انہوں نے گرایا ہے۔ اس تعاون اور اس انٹیلیجنس شیئرنگ کے بعد یوکرین کے اس نئے انقلابی اینٹی رشین حکمرانوں کو امریکہ کا اعتماد حاصل ہو گیا۔
اس کے بعد CIA نے یوکرین کی خفیہ ایجنسیز کو ٹریننگ بھی دینا شروع کی, اکوپمنٹ بھی فراہم کرنا شروع کیا اور وہاں اپنے آفیسز بھی بنائے. اب کوپریشن تو شروع ہو گیا, لیکن امریکی یوکرینینز کو انٹیلیجنس معلومات دینے میں محتاط رویہ اختیار کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ یوکرین ہم سے مچھلی مانگتا ہے لیکن ہم اسے مچھلی نہیں دے سکتے, ہاں مچھلی پکڑنے کا طریقہ ضرور سکھا سکتے ہیں. ان دنوں براک اوباما امریکن پریزیڈنٹ تھے. انہوں نے یوکرین کی مدد کرنے کے لیے سیکرٹ رولز بھی بنائے تھے کہ یوکرینینز کی کوئی ایسی مدد نہ کی جائے جس سے روس کو اتنا بڑا نقصان پہنچ جائے کہ اس کے پاس سخت جوابی کارروائی کا جواز آ جائے. مثلاً جب 2016 میں 2016 میں یوکرینین انٹیلیجنس نے CIA سے مطالبہ کیا کہ وہ انہیں رشین ملٹری کے لیے اسلحہ لے جانے والی ٹرینوں کے ڈیپوز کے سیٹلائٹ میپس فراہم کرے تاکہ وہ کمانڈوز بھیج کر رشیا کے اندر ان ڈیپوز کے نیچے بارود فکس کر سکیں اور جب چاہیں ان ڈیپوز کو اڑا دیں. اس مطالبے پر CIA نے انٹیلیجنس تو کیا دینی تھی, ان کے تو یہ مطالبہ سن کر ہوش اڑ گئے کہ اگر روس کو پتہ چل گیا کہ روس کے اندر کارروائی کی انٹیلیجنس ہم نے دی تھی تو نہ جانے وہ کیسے رد عمل کرے. CIA نے یوکرینین کو انکار کر دیا. یوکرینین ناراض تو خوب ہوئے لیکن انہیں امریکی اور رشین ریڈ لائنز کا اچھی طرح اندازہ ہو گیا. اس کے بعد سے CIA اور یوکرینین انٹیلیجنس ایجنسی HUR میں تعاون کا ایک خاص حد میں رہ کر تعاون کا ایک فارمولا سیٹ ہو گیا. جیسا کہ مثال کے طور پر رشین کانوائے جو یوکرینین علاقوں میں موومنٹ کرتے تھے تو ان کی انٹیلیجنس CIA اور MI6 یوکرین کو دے دیا کرتی تھی. ایسی ہی ایک انٹیلیجنس کی مدد سے جولائی 2022 میں 2022 میں یوکرینین نے ایک پورا رشین کانوائے ہی اڑا دیا تھا. اسی طرح ایک بار رشینز یوکرینین پریزیڈنٹ زولنسکی کے قتل کے قریب پہنچ گئے تھے, لیکن بقول نیو یارک ٹائمز امریکی انٹیلیجنس کی مدد سے یوکرینینز نے یہ اٹیک ناکام بنا دیا. آج جب روس یوکرین جنگ جاری ہے تو امریکی CIA اور یوکرینین ایجنسی HUR نے رشین بارڈر کے ساتھ کم از کم 12 مقامات پر فارورڈ بیسز بنا رکھی ہیں جہاں سے رشینز کی جاسوسی کی جاتی ہے, اور ان میں سے کئی جو جاسوسی کے نیٹ ورک کے جو پوائنٹس ہیں وہ نیچے زمین کے نیچے گہرے ٹنلز میں ہیں, بالکل ایسے جیسے حماس کے ہیں. ساتھیوں اب یوں تھا کہ جیسے جیسے یوکرین اور امریکہ میں جنگی تعاون بڑھ رہا تھا اسی طرح رشینز کو بھی اس تعاون کی پوری خبر ہو رہی تھی, بلکہ رشین ایجنسیز کو ان یوکرینین ملٹری آفیسرز کا بھی پتہ چل گیا تھا جو امریکی انٹیلیجنس کے ساتھ مل کر اس کے خلاف کام کر رہے تھے. روس نے یہ کیا کہ یوکرین کے اندر ایسے آفیشلز, جاسوسوں کو اور یوکرینین حکام کو ٹارگٹ کلنگ میں مارنا شروع کر دیا. مثلا 2017 میں کرنل میکسم اس وقت کار بم دھماکے میں ہلاک کر دیے گئے جب وہ یوکرینین کیپٹل کیو میں CIA آفیسر سے ملنے جا رہے تھے. یہ کرنل اس یونٹ 2245 سے تھے جسے کمانڈو ایکشنز کی ٹریننگ CIA نے خصوصی طور پر دی تھی تاکہ پرو رشین گوریلاز کو ٹارگٹ کلنگ میں مارا جا سکے, اور انہوں نے بہت سے پرو رشین یوکرینینز کو ہلاک کیا بھی تھا. یہ ساری کہانی ساتھیوں جو امریکی اخبارات نے ان کے بقول کئی مہینوں کی انویسٹیگیشنز, بہت سے انٹرویوز, تینوں اطراف کے انٹرویوز کے بعد چھاپی ہے, کتنی سچی ہے کتنی پلانٹڈ ہے ہم نہیں کہہ سکتے, جنگ کے دنوں میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن ایک اہم ترین امریکی اخبار میں ساری تفصیلات کا چھپنا یہ بتا رہا ہے کہ امریکہ روس کے خلاف کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہے, اور پراکسی جنگ میں وہ صرف ہتھیار اور پیسے فراہم نہیں کر رہا, اور بھی بہت کچھ فراہم کر رہا ہے. اور اس خبر کے چھپنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس سے زیادہ کرنے پر بھی کسی وقت تیار ہوگا. یہ ایک طرح سے آپ سمجھیں کہ رشیا کو دھمکی بھی دی گئی ہے. مگر سچ یہ ہے کہ اس سب اسلحے, تعاون, پابندیوں اور سفارتی مدد کے بعد بھی یوکرین کے جیتنے کے کوئی قریب چانس نظر نہیں آ رہے, بلکہ اس کے الٹ یوں ہے کہ یوکرینین آج کل بار بار امریکیوں سے پوچھتے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی دن اچانک امریکی حکومت بدلے گی, فیصلہ تبدیل ہوگا اور افغانستان کی طرح آپ یوکرین سے بھی بوریا بستر اٹھا کر چلے جائیں گے, ہماری مدد بند کر دیں گے. کیورس فیلوز یوکرین کا یہ خدشہ حقیقت سے زیادہ دور بھی نہیں ہے, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ ریپبلکنز کی طرف سے امریکہ کے ممکنہ آئندہ پریزیڈنٹ رشینز کے خلاف کسی بھی پراکسی جنگ کو مسترد کرتے ہیں. وہ اعلانیہ یوکرین کی مدد کو ترجیح دینے کے خلاف ہیں. اگر وہ صدر بنتے ہیں تو عین ممکن ہے کہ یوکرین کو روس کے خلاف جنگ اکیلے لڑنا پڑے یا پھر صرف نسبتاً کمزور یورپین ممالک کے تعاون سے جاری رکھنا پڑے, اور یہ دونوں صورتیں آپ جانتے ہیں کہ اسے بہت مہنگی پڑیں گی. یوکرین رشیا وار کس طرح دنیا کی فالٹ لائنز میں سے ایک ہے اور یہ جنگ کیسے گریٹ گیم کو بدل رہی ہے,
اس پر آپ ہماری یہ پلے لسٹ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں دیکھیے انسان آگ سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس تک کیسے پہنچا، اور یہاں ان کتابوں کی ڈاکومنٹریز ضرور دیکھیے جو زندگی میں ایک بار آپ کو پڑھنی چاہیے۔